बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ। आज 10 जनवरी और जुमे का दिन है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। मैंने आपसे कहा था कि एक खबर आपके साथ शेयर करनी है कि इस हुकूमत ने और इनके सबसे बड़े हमायती जंग जियो ग्रुप ने एक ऐसी हरकत की है खौफ के अंदर। उन्हें शायद खौफ था कि ट्रंप आने के बाद वो कोई खुफिया दस्तावेजात जो पाकिस्तान से मुतल्लिका हैं, बिलखुसूस जिसमें पाकिस्तान को भेजा गया, वो साइफर भी आता है जो पाकिस्तान को आया था पाकिस्तानी सफ़ीर की तरफ से जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी। तो उस हवाले से बहुत बड़ा भंड मारा है और वो भंड उनके गले ही पड़ गया। मकसद तो इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था, क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जियो का भी और नून लीग का भी कि जो काम होने वाला होता है उससे पहले ही अपनी तरफ से उसकी पेशबंदी के तौर पर कोई हरकत करते हैं ताकि डैमेज कंट्रोल किया जा सके। लेकिन बेचारे बदनसीब इतने हैं कि चीज़ें उल्टा गले पड़ जाती हैं। इस हवाले से मैं आपके सामने चीज़ें रखूंगा, लेकिन उससे पहले ये हुकूमत शदीद पैनिक कर चुकी है। पैनिक की सूरत हाल ये है कि एक शर्मिंदगी की तस्वीर तो ये खुद थे कि इमरान खान से एक मुलाकात तक नहीं करवा सके। एक मुलाकात जिसकी खुद बात की थी, खुद कमिटमेंट की थी कि इमरान खान से मुलाकात होगी, मुज़ाकरात हो रहे हैं, होने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। 2 सेशन हो चुके हैं, तीसरा सेशन इसलिए लटक गया क्योंकि इमरान खान से मुलाकात ही नहीं करवा पा रहे। अडयाला जेल जाते हैं, वो वफद जाता है पीटीआई का खान से मुलाकात के लिए, हिदायत लेने के लिए, लेकिन उसको मिलने नहीं दिया जाता क्योंकि अडयाला जेल तो इनके कंट्रोल में नहीं आती। हालांकि मरीम नवाज के नीचे आती है, जिनके बकौल इमरान खान का चाहो तो खाना भी बंद कर सकती हूँ मैं, गीजर भी ले सकती हूँ, हीटर भी ले सकती हूँ, जो कि लगा ही नहीं हुआ वहां पे। तो ये इमरान खान से मुलाकात भी करवा दें, फिर तो मुलाकात भी नहीं हो रही। तो शर्मिंदगी और बेबसी की तस्वीर तो ये पहले ही थे। अब टीवी पे आकर राना सनाउल्लाह ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ कर लिया है। वही एतराफ़ जिसके बारे में खबरें आ रही थी कि इमरान खान को डील कह लें आप या इनकी तरफ से ये ढील ये कह रहे थे, लेकिन हामिद मीर के बकौल हुकूमत इमरान खान से एनआरओ मांग रही है। इमरान खान से मिन्नतें की जा रही हैं, जो चाहिए ले लो, मान लो, प्लीज़ घर चले जाओ, कहीं और शिफ्ट हो जाओ, बदले में हमें भी कुछ स्पेस दे दो, सांस लेने की हमें जगह दे दो। तो उसकी तस्दीक राना साहब ने खुद कर दी है। तमाम तफसीलात बिल तरतीब मैं आपके सामने रखता हूँ। राना सनाउल्लाह की सबसे पहले मैं आपको क्लिप सुनवाता हूँ। राना सनाउल्लाह ने जो गुफ्तगू की है वो क्लिप आप सुने जरा। तो कुछ चीजें जो है वो ऐसी हो सकती हैं कि उनकी सेहत या उनकी सिक्योरिटी के पेश नजर जो है कोई बात हो सके या की गई हो, लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई बात नहीं हुई। इम्कानात हो सकते हैं सिक्योरिटी के पेश नजर उनको कहीं पे मुंतकिल किया जाए जहां पे उनको खतरा ना हो। जी, इम्कानात तो किसी भी हवाले से हो सकते हैं। इम्कानात तो किसी भी हवाले से हो सकते हैं कि उनको सिक्योरिटी के पेश नज़र कहीं और मुंतकिल किया जाए। मतलब अडयाला जेल से ज़्यादा सिक्योर जगह कोई होगी, मेरा ख्याल है नहीं होगी। आपको क्या लगता है? जेल की जितनी सिक्योरिटी होती है, 30 से 40 फुट की दीवारें होती हैं, सैकड़ों पुलिस एहलकार होते हैं, अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है, सीसीटीवी नेटवर्क होता है, और उसके इर्द गिर्द जो बाकी सिक्योरिटी होती है वो अलग। तो वहां पे इमरान खान को क्या खतरा है जो सिक्योरिटी के पेश नज़र उनको कहीं और शिफ्ट करना है? तो ये उसी तरफ इशारा है, क्योंकि इम्कानात हो सकते हैं ना। राना सनाउल्लाह के बकौल और आसमा शराजी साहिबा को भी सवाल करें कि इम्कानात तो हो सकते हैं, इम्कानात तो हो सकते हैं। तो जितना भी ये कहें कि इमरान खान हमसे एनआरओ मांग रहा है, लेट गया, या आसमा शराजी के कुछ दिन पहले क्लिप चल रहा था ना, जिसको नून लीग वालों ने लगाया हुआ था, खान लेट गया है, और जिसपे शहबाज गिल के साथ काफ़ी इनका झगड़ा चल रहा था। और अब बहुत सारे सहाफ़ी सिर्फ इसलिए आसमा शराजी के साथ खड़े हैं क्योंकि दोस्तियाँ हैं, ताल्लुकात हैं निभाने। आसमा शराजी की प्रोपेगेंडा, फजूल और घटिया किस्म की रिपोर्टिंग, और वो बीबीसी में छापे गए वो कालम बुशरा बीबी के खिलाफ, तवीज़, गंडे, काले बकरे वगैरह वगैरह, वो नज़र नहीं आते, उसकी मजम्मत नहीं है। लेकिन आसमा शराजी के खिलाफ जो कुछ भी तनकीद की शहबाज गिल ने या पीटीआई के लोगों ने, उस पर मजम्मतें हो रही हैं। तो आसमा शराजी जिस तरीके से वारदात डालती है, यही उनका बड़ा तरीक़ेकार है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, इम्कानात हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इस हुकूमत के लिए जो पैनिक की दूसरी वजह है वो है सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच। इस हुकूमत को मौज करवाने के लिए बनाया गया था। 26वीं तरमीम जिस तरह डंडे के जोर पर करवाई गई, लोग अगवा करके दिए गए, और बिलावल कहता था ब्रूट मेजॉरिटी से करेंगे, डंडे के साथ करके दिखाएंगे, और हुकूमत भी कहती थी हो गया, कामयाब हो गए, सब कुछ हो गया। अब वही आइनी बेंच उसी मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले पर यू टर्न लेने जा रहा है। अब तक यही लग रहा है, आगे क्या होता है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो सूरत हाल बन रही है, जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं, और उन जजेस की तरफ से आ रहे हैं जो कि सर्टिफाइड किस्म के किसी और की तरफ है, और जिस तरह के वो सवाल उठा रहे हैं, तो लगता ये है कि बहुत बड़ा यूटर्न लेने जा रहे हैं किसी को फेस सेविंग देने के लिए। कि अनाज जो है वो भी ठंडी हो गई, अपना धाग और वो जो रोब दबदबा भी बैठ गया, और उसके बाद जो इंटरनेशनली मामलात होने जा रहे हैं 10 दिनों के बाद जो सूरत बनने जा रही है, तो उससे भी किसी तरीके से बैक ट्रैक कर लिया जाए। जीएसपी प्लस स्टेटस का खतरा बना हुआ है, यूरोपीय यूनियन, यूके पार्लियामेंट, अमेरिका, कांग्रेस, सारे मामलात खराब हो रहे हैं ना, उस वजह से वो बैक ट्रैक भी कर रहे हैं। तो सारा बयानिया, सारा मंजन 2.5-3 सालों में इनसे बनवाया,
عمران خان کو فتنہ کہا، عمران خان کو خارجی کہا، عمران خان کو نہ جانے کیا کیا الفاظ استعمال کیے اس کے لیے، اور ملٹری کورٹ کے حق میں تمام تر بیانیے فارم 47 والی حکومت اور ان کے ممبران سے بنوائے گئے۔ اور اب جناب سپریم کورٹ کا وہی آئینی بینچ اس سے یو ٹرن لے جاتا ہے، بیک ٹریک کر جاتا ہے، اس کو کالعدم قرار دے دیتا ہے سارا کچھ، اور تمام لوگ جو ہیں ان کو سویلین کورٹس میں بھیج دیتا ہے۔ تو ضلالت کس کو ہوئی؟ بیانیہ کس کا جو ہے وہ بقول شیر افضل مرزا بڑھ گیا، تباہ و برباد ہوا۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے عمران خان سے ملاقات والی، وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اس حکومت کی اوقات جو ہے وہ ایکسپوز کی جا رہی ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے اوقات میں رہو، بڑی بڑی بڑھ کے مارتے ہو نا، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم یہ کر دیں گے۔ مریم بڑی بڑی بڑھ کے مار رہی ہیں، پنجاب حکومت کے انڈر آتی ہے نا اڈیالہ جیل، تو کروائیں نا ملاقات۔ عمران خان کی روٹی پانی بند کرنے کی باتیں آپ کرتے ہیں تو ملاقات بھی کروا دینا عمران خان سے، کیونکہ مذاکرات تو بڑی اچھی بات ہے نا، شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں، اسپیکر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ خاص طور پہ بڑے ایکٹیو ہیں اس چیز میں، اور باقی لوگ بھی بڑے اس میں ایکٹیو ہیں، تو جناب کروائیں نا ملاقات۔ بلکہ ایک سینئر صحافی کہہ رہے تھے کہ خواجہ آصف جو ہے وہ کسی اور کی طرف سے کھیل رہے ہیں، جو بار بار مذاکراتی کمیٹی اور ٹیم کو جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں نا، وہ کسی اور کی طرف سے کھیل رہے ہیں، کیونکہ وہ جو سامنے جو کمیٹی کام کر رہی ہے نا، اس کو ایک طرح سے وہ سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، تو لگ بھی یہی رہا ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کوئی غالباً 4 ساڑھے 4 سال کے بعد جا کے یا 5 سال کے بعد جا کے پی ٹی آئی کے حق میں ایک فیصلہ دے دیا، انتہائی حیران کن۔ یقین مانے صحافیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا اپنے کانوں پر، یہ فیصلہ سننے کے بعد اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اس کو پڑھنے کے بعد، کہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو جس کے خلاف پیپلز پارٹی کے شہادت عوان صاحب نے پٹیشن کر رکھی تھی کہ ان کو ہٹایا جائے عہدے سے، یہ سینیٹر بننے کے قابل نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ نہیں یہ قابل ہیں، ان کو سینیٹر کی عہدے سے ہٹانے سے انکار کر دیا، پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ اس سے بھی کان کھڑے ہو گئے بہت سارے لوگوں کے کہ یہ کیا ہوا؟ یہ الیکشن کمیشن تو مشہور ہی اس وجہ سے ہو چکا تھا کہ ہر فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے۔ انہوں نے الیکشن ٹریبونلز کے معاملے میں جو کچھ کیا، ریٹائرڈ جج لگا دیے، حکومت ادھر سے جناب پیچھے سے واردات ڈال رہی ہوتی تھی، نیا کوئی بل لایا جا رہا ہوتا تھا، ایکٹ لایا جا رہا ہوتا تھا، اور الیکشن کمیشن پہلے ہی اس پہ کام کر چکا ہوتا تھا۔ یہ پیچھے جون کے اندر یہ ہوا ہے نا، جب الیکشن ٹریبونل چینج کیے گئے، اسلام آباد والے جج صاحب جو ان سے مانگ رہے تھے کہ لائیں جی فارم 45، اور جب فارم 45 نہیں آ سکے، پیشیاں نہیں ہوئیں، تو آر او کو بھی جرمانے کیے، ان کے جو فارم 47 والے اسلام آباد سے ارکان ہیں ان کو بھی جرمانے کیے، طارق فضل چودھری اور وغیرہ وغیرہ جو ہے۔ اس کے بعد جناب مل جل کے گیم ہو گئی، اب جناب پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آ گیا، ہے نا کمال کی بات۔ اس کے بعد سیاسی قیدیوں کی رہائی شروع ہو چکی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ عمران خان کا مطالبہ ہے سیاسی قیدیوں کی رہائی، اور وہ لوگ جو رہا ہوتے ہیں ان کو دوبارہ پکڑ کے جو جیلوں میں ڈالتے ہیں، یا وہ جج جو ہے بغیر کسی وجہ کے مسترد کر دیتا ہے ضمانت، جن پہ ATC کے مقدمے ڈالے ہوئے ہوں، یعنی دہشت گردی کے مقدمے ڈالے ہوں، اور آگے جج بھی وہ ہو جو عمران خان کو سائفر کیس میں سزا سنا چکا ہو، جس کی اسلام آباد ہائی کورٹ تباہی و بربادی پھیر چکی ہو، اس کی ججمنٹ کی، اس کی قابلیت کی، اس کے کردار کی۔ جج محمد ابو ذوالقرنین، ابو الحسناء ذوالقرنین، سوری میں نام بھول جاتا ہے، ہر دفعہ ان کا نام بڑا مشکل تھا، انہوں نے ضمانت دے دی ہے، اور اس میں بڑے بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ اس سے بھی ان کے لیے پریشانی ہو رہی ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ آئے تھے اور جو آئے تھے، فارم 47 والے آئے تھے اور جو لائے تھے، ان کے درمیان بہت سارا جو ہے نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں حوصلہ رکھو، جیسے عمران خان صاحب جو ہے آخری ٹائم تک جنرل باجوہ کو کہتے تھے پریشان نہ ہو، عدم اعتماد کامیابی نہیں ہوگی، پہلے کہتے تھے پیش نہیں ہوگی، پھر کہتے پیش ہوگی، پریشان نہ ہو، کامیاب نہیں ہوگی۔ فواد چودھری صاحب تو آخری دن تک یہی کہتے رہے، اور اسی وجہ سے فواد چودھری ہی تھے وہ اٹھ کے جنہوں نے پوائنٹ آف آرڈر اور اس کے اوپر جناب کہا کہ جناب یہ عدم اعتماد مسترد کی جاتی ہے، اسپیکر صاحب اس کو اڑائیں، اور اس کے بعد پارلیمنٹ سے نکل کے بھاگے، اور اس کے بعد جناب عمران خان نے اسمبلیاں تعلیل کر دی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت نون لیگ کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے، کہ انہوں نے کہا جا پریشان نہ ہو، آپ حوصلہ رکھیں، اعتماد رکھیں، لیکن جو زمین پہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بے چینی ہے اس وقت شدید قسم کی رائے ونڈ کے اندر، خاص طور پہ کیونکہ دونوں مکین جو ہیں وہ رائے ونڈ کے ہیں، جس کے پاس پنجاب ہے اور جس کے پاس پورا پاکستان ہے، شہباز شریف اور مریم نواز۔ شدید ترین پریشانی ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ویسے بھی ایک لمبی چوڑی پریس ریلیز جاری کروا دی ہے کہ لندن جا رہے ہیں میاں صاحب، وہاں کوئی ملاقاتیں کریں گے سیاسی شخصیات کے ساتھ، کاروباری شخصیات کے ساتھ، اور پھر علاج بھی کروائیں گے۔ حالانکہ جو خبر اصل ہے وہ ہے علاج کرانے کے لیے جائیں گے، اپنا چیک اپ کرانے کے لیے جائیں گے، لیکن باقی کہانی لمبی چوڑی اس لیے ساتھ ڈال دیتے ہیں تاکہ بتایا جائے کہ میاں صاحب جو ہے نا ایکچولی وہ بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہیں، وہ دنیا کے عظیم سیاسی لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں، ملک کے لیے جناب کوئی بڑے بڑے مالی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے افراد کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں۔ بہت بڑے فراڈی آدمی ہیں صاحب، بندہ اس پہ مزید کیا کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد برطانیہ میں اور امریکہ کے اندر جو سماعت ہونے جا رہی ہے 26 نومبر کے معاملے پر، اور پاکستان کے تمام تر چیزوں کے اوپر، اس میں تمام نام آئیں گے، سب کے نام آئیں گے، فارم 47 والے جو کچھ کرتے رہے، جو فائدے اٹھاتے رہے، جو کچھ کیا انہوں نے، جو کروایا انہوں نے،
جس طرح حکومتیں لیں، ہر چیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہاں پہ پیش ہوگی. اور امریکہ کے پاس تو وہ ثبوت بھی ہوتے ہیں جو شاید پاکستان کے پاس بھی نہ ہو. ان کی تو سیٹلائٹ مانیٹرنگ کر رہی ہوتی ہے نا، 26 نومبر 9 مئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہر چیز کی ان کے پاس چیزیں موجود ہوں گی. اور اگر معاملات اس طرف چلے جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے مطالبے پر وہاں پہ جو لوگ ہوں گے ان کے مطالبے پر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ اگر اس طرف چلی جاتی ہے کہ تمام تر چیزیں سامنے لائی جائیں تاکہ اپنے ملک کے اندر اپنے سیاسی مخالف جو بائیڈن کو گندا کریں وہ، اور پھر یہاں پہ ان کے نیچے جو کام کرتے رہے، جو ان کی وجہ سے سب کچھ کرتے رہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس وجہ سے بھی شدید ترین پریشانی ہوتی جا رہی ہے. اور پی ٹی آئی کے پاس ثبوتوں کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کچھ ثبوت موجود ہیں جو وہاں پہ پیش کیے جائیں گے. 15 جنوری کو برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اور 22 جنوری کو کانگریس امریکہ کے اندر جو ہے سماعت ہونی ہے، بریفنگ ہونی ہے، تو وہاں پہ چیزیں شاید پیش کی جائیں. یہ تو وقت آنے والا بتائے گا کہ پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے. اس کے بعد کمال تو یہ ہوگا کہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ حلف لیں گے، ان کی کابینہ حلف لے گی، ان کے تمام نمائندے حلف لیں گے، اور پھر رچرڈ گرینل جو خاموش بیٹھا ہے، وہ رچرڈ گرینل باقاعدہ طور پر اسپیشل انوائے اسپیشل مشنز بن چکے ہوں گے آفیشیل کیپیسٹی کے اندر. اور پھر وہ پاکستانی سفیر کو بھی بلا سکتے ہیں باقاعدہ آفیشیل کیپیسٹی میں. اس سے پہلے بھی وہ جواب تو ان سے مانگ چکے ہیں. اور جو اسٹیٹ سیکرٹری آنے والے ہیں مارکو روبیو، وہ بھی مبینہ طور پر پاکستانی سفیر رضوان شیخ جو ہیں ان کے حوالے سے رپورٹ طلب کر چکے ہیں کہ جناب بتایا جائے پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ، اس کی پارٹی کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ کیا چل رہا ہے پاکستان کے اندر. وہ بھی رپورٹ مانگ چکے ہیں. جس کے بعد خبر یہ آئی تھی اور یہ کنفرم خبر تھی کہ وہ بھاگے بھاگے پاکستان آئے تھے، آ کے انہوں نے کچھ چیزیں بتائی تھیں یہاں پہ. اس کے بعد کوئی نیا لایا عمل لے کر واپس امریکہ گئے، اور نیا لایا عمل جو ہے اس پہ جا کے کام کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ جو طوفان آنے والا ہے ممکنہ طور پر اس سے بچ لیا جائے، کسی طریقے سے کوشش کر کے بچاؤ ہو جائے. تو کیا بچاؤ ہوگا یہ تو 20 کے بعد پتہ لگے گا. اس کے بعد ٹرمپ جو ہیں وہ آنے والے ہیں، اور اس کے بعد خبر یہ ہے اس وقت حکومت کے اندر حکومتی نمائندے، حکومت کے لوگ، حکومت کے صحافی، ان کو اس وقت خطرہ یہ ہے، ان کی اطلاعات یہ ہیں، یہ ہماری اطلاعات نہیں ہے، مطلب ہماری سے مراد ہم کریٹکس ہیں نا گورنمنٹ کے، تو ہماری اطلاعات نہیں ہے، لیکن ان کی اطلاعات ہیں کہ حکومت جو ہے موجودہ اس کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ دستاویزات بہت ساری پبلک کر سکتی ہے جو بائیڈن کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی رہی ان کی خفیہ، اور اس میں سائفر بھی آتا ہے. اور سائفر کے حوالے سے جنگ اخبار نے ایک خبر چھاپ دی ہے. فخر دورانی صاحب رپورٹر ہیں، ان کا حق ہے نواز شریف کی حمایت کرنا، عمران خان کی مخالفت کرنا، شدید ترین کرتے ہیں. ان کی رپورٹنگ جو ہے اس پہ بہت سارے اعتراضات ہیں، ہمیں اکثر بے شرم کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں میرا وہ مدعا نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کروں. لیکن انہوں نے جو خبر چھاپی ہے نا، میں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ خبر کیا ہے، کیا چھاپی ہے، اور کس طرح سے یہ اپنی طرف سے انہوں نے بڑی شاطرانہ چال چلنے کی کوشش کی لیکن وہ گلے پڑ گئی. اور اس کے بعد ان کو مبینہ طور پر جھاڑ بھی پلائی گئی ہے کہ یہ کیا حرکت کی آپ نے، کیونکہ وہ الٹا گلے پڑ گئی ہے. خبر یہ ہے 9 جنوری 2025 کو خبر لگئی جنگ اخبار کے اندر، مین صفحہ جو ہے اس کے اوپر خبر لگائی. اس کے بعد جیو نیوز نے بریکنگ پھٹے مارے. عمران خان کے حکومت کی تبدیلی کے الزامات اور سچ، سائفر میں کیا تھا، اپنی طرف سے بڑی ایکسکلوسیو سٹوری لے کے آئے ہیں فخر دورانی صاحب. حکومت کی تبدیلی میں امریکہ کے ملوث ہونے کے ثبوت کے طور پر عمران خان جس دستاویزات سائفر کا حوالہ دیتے ہیں وہ صرف ایک صفحے پر مشتمل دستاویز نہیں بلکہ اس میں 11 نکات ہیں. یہ بات اس معاملے کی تفصیلات سے آگاہ ایک ذریعے نے بتائی ہے. ان کا کہنا ہے کہ 11 میں سے 9 پوائنٹس تجارت اور انسانی اسمگلنگ کے مسائل کے متعلق ہیں، جبکہ بقیہ 2 میں امریکی عہدیدار ڈونلڈ لو کے پاکستانی سفیر کے سوالات کے جواب میں کیا جانے والا تبصرہ شامل ہے. اس دستاویزات نے سیاسی بحث چھیڑ دی ہے اور یہ عمران خان کے سازش کے دعووں میں مرکزی حیثیت کی حامل ہے. پس منظر کی بریفنگ اور عہدیداروں اور سابق وزراء کے انٹرویوز سے معلوم ہوتا ہے کہ سائفر ویسا نہیں تھا جیسا عمران خان نے بیان کیا تھا. تاہم عمران خان اس دستاویزات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے. یہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا کہ عمران خان کے خلاف جو ہے یہ کہانی ڈالی جا رہی کہ ان کی حکومت امریکی اثر و رسوخ سے گرائی گئی تھی. ایک باخبر ذریعے نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کے اہلکار ڈونلڈ لو نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں الوداعی ظہرانے میں شرکت کی. اس موقع پر 3 امریکی اور 4 پاکستانی عہدیدار ایک ہی میز پر بیٹھے تھے. گفتگو کے دوران پاکستانی سفیر نے پاکستان اور امریکی حکومت کے درمیان جاری تعلقات پر بات کی. ذرائع نے انکشاف کیا کہ تقریب کے بعد پاکستانی سفیر نے دفتر خارجہ کو ایک خط بھیجا جس میں ڈونلڈ لو کے ساتھ 11 نکاتی بات چیت کا احوال تھا. 9 نکات تجارت اور غیر قانونی امیگریشن پر مبنی تھے. مثلا ایک پوائنٹ میں یہ لکھا تھا کہ ڈونلڈ لو نے رواں سال امریکہ کو پاکستان کے چاول کی کم برآمدات کی وجوہات پر بحث کی. ڈونلڈ لو کے ساتھ بات چیت میں دونوں پوائنٹس پاکستانی سفیر کی جانب سے اٹھائے گئے تھے، جنہوں نے جواباً حکومت پاکستان کی بائیڈن انتظامیہ کی جانب رکھی گئی اپروچ پر شکایت کی. خود ہی تصدیق کر دی کہ عمران خان حکومت کے ساتھ جو بائیڈن حکومت کے تعلقات اچھے نہیں تھے، تو اس نے شکایت کر دی ہے کہ اپروچ عمران خان کی غلط تھی. تفصیلات سے آگاہ ذریعے کا کہنا تھا کہ عمران خان کے مداخلت کے دعووں میں جان ڈالنے کے لیے ان جوابات کی غلط تشریح کی گئی. اب اندازہ کریں غلط تشریح کی گئی، حالانکہ عمران خان نے صرف ایک بات کی کہ میری حکومت گرانے میں امریکہ شامل ہے. اس کی طرف سے دباؤ آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو نہ ہٹایا
تو نتائج کے آپ ذمہ دار ہوں گے. اور اس کا جو اسکرپٹ ہے، مینو اسکرپٹ ہے، وہ چھپ چکا ہے انٹرسیپٹ کے اوپر، بہت سارے لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا، سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، آپ ابھی بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہی بات ہے. تو باقی پوائنٹس اگر تجارت سے متعلق ہیں، جس چیز پہ مرضی متعلق ہوں، کلچر سے متعلق ہوں، یا کسی دورے سے متعلق ہوں، چاولوں سے متعلق ہوں، مرچوں سے متعلق ہوں، اس سے عوام کا کیا لینا دینا؟ عمران خان کا بیانیہ تو آپ خود ثابت کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد سائفر میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان کے سفیر نے ڈونلڈ لو کو اپنی بیلجیم ٹرانسفر کے حوالے سے آگاہ کیا اور کہا کہ ڈونلڈ لو امریکہ کے صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے درمیان ملاقات نہیں کرا سکے. ذریعے نے سائفر میں لکھی بات چیت کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس صورتحال پر ڈونلڈ لو نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کھل کر امریکی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہیں اور طالبان کے حامی ہیں. اس بات نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچایا ہے اور تعلقات کو بہتر کرنے میں وقت لگے گا. آپ اسی سے دیکھ لیں عمران خان نے ایسا کیا کر دیا تھا. عمران خان نے یہی کہا تھا نا افغانستان کے بارے میں کہ انہوں نے شیکلز توڑ دی ہیں، غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، اور امریکہ کو یہ بات بہت بری لگی تھی کہ عمران خان نے یہ بات کیوں کہی ہے. اسی وجہ سے جو 2018 سے سفیر بھی پاکستان میں کوئی تعینات نہیں تھا، اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت ہٹتے ہی تعلقات بہتر ہونے لگ گئے، اور جناب سفیر بھی جناب ڈونلڈ بلوم صاحب تعینات ہو گئے، اور وہ کیا کچھ کرتے ہیں اس کے بعد سب کو پتا ہے، جس طرح وہ دندناتے پھرتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، خاموشی اختیار کی ہوئی ہے پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اچھا، اس کے بعد ڈونلڈ لو کا کہنا تھا کہ تعلقات کو معمول پر لانے اور ان میں بہتری کے لیے ہمیں ابھی اور عدم اعتماد کی تحریک کے بعد مل کر کام کرنا ہوگا. کمال کی بات یہ ہے کہ 7 مارچ کو یہ سائفر آیا، 7 مارچ کو، 8 مارچ کو عدم اعتماد پیش ہوئی. اس سے پہلے چائے مگوئیاں ہو رہی تھیں کہ عدم اعتماد کی تحریک پتہ نہیں کب پیش ہوگی، پیش کرنی ہے، حکومت یہ باتیں کر رہی تھی. شاہد کاکان عباسی سمیت نون لیگ کے بڑے بڑے لوگ یہ بات کر چکے تھے کہ عدم اعتماد تب تک کامیاب نہیں ہوتی اس ملک کے اندر جب تک اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے نہ ہو. یہی بات عمران خان کہتا ہے. 8 مارچ کو وہ پیش ہو جاتی ہے. ڈونلڈ لو 7 تاریخ کو کہہ رہے ہیں، فخر دورانی خود یہ بات کہہ رہے ہیں. تو یہ عمران خان کے خلاف نہیں، الٹا نون لیگ کے نون لیگ کو میزائل پر بٹھا کر اڑا دیا انہوں نے پکڑ کر. عمران خان کے خلاف بیانیاں بنانے نکلے تھے اور خود ہی وہ بات لکھ گئے. مجھے لگتا ہے عقل سے آری لوگ ہیں نا، ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ لائن ہی کاٹ دیتے، کم از کم نہ لکھتے یار. کمال کرتے ہو یار. آپ نے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے بیانیے کے لیے تشریح غلط کی گئی. یہ تشریح آپ کیا تشریح کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو یہی بتا رہے ہیں کہ اس نے یہی کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں پہلے ہی تحریک لانے کا اعلان کر چکی تھیں. اچھا، کر تو چکی تھیں، اور انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی کے لوگ بتا چکے ہیں کہ امریکی سفارت خانہ انوالو تھا اس میں، برطانوی سفارت خانہ انوالو تھا، اور کئی انوالو تھے، ملاقاتیں ہو رہی تھی، پیسہ آفر کیا جا رہا تھا، لالچ دیے جا رہے تھے، دھمکیاں دی جا رہی تھی، سب کچھ کیا جا رہا تھا. کمال کی بات ہے نا. اعلان تو بڑے عرصے سے ہو رہا تھا عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانے کا. جناب آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے خود اعتماد کا ووٹ لیا تھا، غالباً 2020 کی بات ہے. عمران خان نے خود ووٹ لیا تھا کیونکہ تب بھی عدم اعتماد پیش کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، تو عمران خان کو لگا کہ شاید پیش نہ کر دیں، اس سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیا انہوں نے. تو اس کے بعد اس کو کیسے پتہ لگ گیا کہ عدم اعتماد لانے والے ہیں؟ عدم اعتماد کی باتیں تو 1.5-2 سال سے ہو رہی تھی. بڑا پتہ تھا جناب اس کو، اگلے دن ہی عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے سائفر آتی. کمال ہے نا پھر. اور فخر دورانی صاحب کی عقل کو بھی سلام، اور جنگ گروپ کی عقل کو بھی سلام ہے. چلیے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ڈونلڈ لو نے عدم اعتماد کے ووٹ کے متعلق بات کی کیونکہ سیاسی جماعتیں پہلے ہی تحریک لانے کا اعلان کر چکی تھی. ذریعے کا کہنا تھا کہ سائفر میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے خطرے کی بات نہیں تھی، جیسا کہ عمران خان دعویٰ کرتے رہے ہیں. ذریعے نے سوال کیا کہ امریکی محکمہ خارجہ میں درمیانی سطح پر کام کرنے والا ملازم ایک خود مختار ملک کو دھمکی کیسے دے سکتا ہے؟ اچھا، ایک اور ذریعے نے انکشاف کیا کہ اپوزیشن جماعتوں نے 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی، جبکہ 8 مارچ کی رات کو ہی سائفر دفتر خارجہ کو موصول ہوا تھا. سائفر اس سے پہلے، یعنی بات چیت پہلے ہو چکی تھی، اس کو پہلے ہی پتا تھا، اور اس کی رات کو یہ پیش ہوا آتا ہے. اچھا، ذرائع کے مطابق 9 مارچ کو اسے وزیر خارجہ کے حوالے کیا گیا، جنہوں نے اسے عمران خان کو پیش کیا. سائفر کے بعد کی پیشرفت سے آگاہ ایک اور ذریعے کا کہنا تھا کہ 12 مارچ کو وزیر اعظم نے قابل بھروسہ صحافیوں کو ملاقات کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ مجھے ایک بہت ہی اہم چیز سائفر ملا ہے، اب دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے عدم اعتماد کی طریقے سے کیسے نکال باہر کرتے ہیں. ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ سائفر کی ایک نقل GHQ بھیجی گئی تھی، جسے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے 12 مارچ کی شام کو وصول کیا. اگلے دن یعنی 13 مارچ کو کامرا ایئر بیس پر طیارہ سپرد کرنے کی تقریب، جس میں عمران خان بھی موجود تھے، میں آرمی چیف سائفر لے کر پہنچے اور وزیر اعظم عمران خان سے سائفر پر بات کرنا چاہی، لیکن وزیر اعظم خان نے بات چیت نظر انداز کی اور اسے معمول کا معاملہ قرار دیا. مطلب جو مرضی کہانیاں گھڑ دو نا، آپ جو مرضی کہیں. اچھا جی، معمول کا معاملہ قرار دیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ جس ڈونلڈ لو پر بعد میں حکومت کی تبدیلی کی سازش میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا، اسے 16 مارچ کو واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں منعقدہ ایک تقریب میں مدعو کیا گیا. تو سفارت خانہ مدعو کر رہے ہیں جناب. انہوں نے آن لائن پلیٹ فارم زوم کے ذریعے شرکت کی. ملاقات خوشگوار رہی. ذریعے نے سوال کیا کہ اگر ڈونلڈ لو حکومت کی تبدیلی میں ملوث ہے تو عمران خان کی حکومت ہوتے ہوئے انہیں سفارت خانے کی تقریب میں کیوں مدعو کیا جاتا؟ ذرائع نے مزید انکشاف کیا کہ سائفر واقعے کے بعد 8 مارچ سے 27 مارچ کے درمیان عمران خان نے اس وقت کے آرمی چیف کو اپنی مدت ملازمت میں توسیع قبول کرنے پر کار کرنے کے لیے 3 وزیر بھیجے. ایک وزیر نے 14 مارچ، دوسرے نے 17 مارچ، تیسرے وزیر اس کے کچھ دن بعد آرمی چیف سے ملنے گئے. تینوں مرتبہ پیش مسترد کر دی گئی. 22 اور 23 مارچ کو انڈر سیکرٹری
اوزار عزیہ اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ٹام ویسٹ نے اسلام آباد میں اسلامی کانفرنس تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی۔ عمران خان کی حکومت نے نہ صرف ان کا خیر مقدم کیا بلکہ امریکی حکام سے باضابطہ ملاقاتیں بھی کی۔ 26 مارچ 2022 کو عمران خان نے آرمی چیف جنرل باجوہ اور DGISI کو فون کیا اور ان سے قبل از وقت انتخابات کرانے کے عوض اپوزیشن جماعتوں سے اپنی تحریک عدم اعتماد واپس لینے کے لیے بات چیت کرنے کو کہا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں فوجی عہدیداروں نے 26 مارچ کی رات اسلام آباد کے مرگلہ میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ وہی باتیں پہلے ہو چکی ہیں، مولانا فضل الرحمان بتا چکے ہیں، بہت سارے لوگ بتا چکے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا تھا اور عوام کو بھی سب کچھ پتا ہے۔ تو جو مرضی یہ کہانیاں اپنی طرف سے فخر دورانی بتاتے رہے، ایکسکلوسیو سٹوری کے طور پر سب کو پتا ہے۔ اچھا جی، عمران خان کا پیغام پہنچایا، تاہم اپوزیشن جماعتوں کے نمائندوں نے پیشکش مسترد کر دی۔ اگلے دن یعنی 27 مارچ کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا جس میں مفصل بات چیت ہوئی۔ ذرائع نے انکشاف کیا کہ کمیٹی کی اکثریت بشمول تمام سروسز چیف اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے سائفر کو بے ضرر اور کم اہمیت کی حامل دستاویزات قرار دیا۔ یار خدا کا خوف کرو یار فخر دورانی، خدا کا خوف کرو، مرنا نہیں ہے آپ نے یار۔ اگر کم اہمیت اور بے ضرر قرار دیا تھا تو ڈیمارچ کرنے کا فیصلہ کیوں ہوا تھا؟ اس نیشنل جو کمیٹی تھی، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس تھا NSC کا، پاگل ہو گئے ہو یار، کیا باتیں کرتے ہو یار، خدا کا خوف کرو بھائی جان۔ مطلب ٹھیک ہے عمران خان سے نفرت کرو، مخالفت کرو، نواز شریف کی جتنی مرضی حمایت کرو، وہ آپ کے ادارے کے لیے جتنی فنڈنگ کرتے ہیں، ساری باتیں میں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اتنا تو خدا کا خوف کر لو یار۔ تاریخ کا حصہ ہے اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 2.5 سال بھی نہیں ہوئے شاید، بمشکل 2.5-3 سال ہوئے نا ابھی۔ مارچ 2022 کی بات ہے، پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ ڈیمارچ کا فیصلہ ہوا اور پھر ڈیمارچ کیا بھی گیا تھا امریکہ کو۔ اگر بے ضرر تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا تو ڈیمارچ کا فیصلہ کیوں آیا تھا؟ کیا عمران خان اکیلے حاوی ہو گئے تھے پوری اس کمیٹی کے اوپر جہاں تمام سروسز چیف بیٹھے ہوئے تھے؟ حد ہو گئی یار، مطلب کیسی باتیں کرتے ہو یار، خود ہی اپنی باتوں کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہو۔ اس کے بعد شام کو عمران خان نے تمام آپشنز کے بعد پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا اور سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فائدہ کیا، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فائدہ کیا۔ سیاسی مقاصد کے لیے نون لیگ، پیپلز پارٹی، جنگ گروپ جو مرضی گند کرے وہ بالکل ٹھیک ہے، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کی۔ عمران خان کو جب حکومت سے نکال رہا ہے، امریکہ نکال رہا ہے، سب کو پتا امریکہ کیوں جو بائیڈن فون نہیں کرتا تھا، کیا تکلیف تھی، کیا مسئلہ تھا، کیا معاملات تھے اس وقت، اور جنرل باجوہ کیا ڈبل گیمیں کھیل رہے تھے۔ اس وقت ایک ایک بات کو ان کو پتا ہے جناب۔ اس موقع پر آپ بیوقوف بنانے کے لیے اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں، اپنی طرف سے وہ بنا کے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ امریکہ بدل چکا ہے یا بدل رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دستاویزات پبلک نہ کر دے، اس میں سائفر پبلک نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے ویسے انٹرسپٹ پہ آ چکا ہے، تو یہ پریشانی ہے آپ کو۔ اور یہی حرکت آپ نے کی تھی پاناما کے وقت، کہ جیسے ہی پاناما آنے والا تھا آپ کو پہلے پتہ لگ گیا، کیونکہ عمر چیمہ جو جیو کے ہی ملازم ہیں اور وہ جناب اس میں انویسٹیگیٹو صحافی بن کے کام کر رہے تھے، اور یہ فخر دورانی بھی کام کر رہے تھے، انہوں نے کہیں پہلے بتا دیا ان کو، اور اس کے بعد حسین نواز کے انٹرویوز کروا دیے گئے۔ الحمدللہ کیا کہا تھا آپ کو یاد ہوگا، الحمدللہ ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ ہمارے ہیں، میری بہن اس کی جناب وہ بینیفیشری اونر ہے اور فلاں فلاں، اور ساری چیزیں بعد میں گلے پڑ گئی تھی۔ ماشاءاللہ عقل تو بہت ہے، جیو والوں میں بھی، جنگ والوں میں بھی، اور اس کے بعد یہ نون لیگ کے اندر بھی اور حکومت کے اندر بھی۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ انٹرسٹنگ چیزیں تھیں، اور یہ جو مرضی کہانیاں گھڑتے رہے، جو مرضی کہتے رہے عمران خان کے حوالے سے، عوام سب کچھ جانتی ہے۔ یہ کوئی 50 سال، 100 سال، 200 سال، 400 سال پہلے کی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف 2.5 سے 3 سال پہلے کی باتیں ہیں، اور ایک ایک چیز ڈیجیٹل ورلڈ، ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کے اندر محفوظ ہے۔ ابھی ٹویٹر پہ جائیں، سرچ کریں آپ کو وزیر اعظم کا جو ہینڈل ہے اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کا، وہاں پہ NSC کمیٹی کے اجلاس کی فوٹیج بھی ملے گی، اعلامیہ بھی ملے گا کہ ڈیمارچ کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، اور کیوں ہوا تھا اس کے اوپر تمام نے کہا تھا کہ یہ زبان بالکل یہ دھمکی امیز زبان ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ خود مختار ملک کے حوالے سے یہ بات کی تھی NSC نے۔ فخر دورانی صاحب بے وقوف کسی اور کو بنائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا جی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔